फैज़ी कप टेबल पर छोड़े उठकर चला गया। नयनतारा ने उछलत में मोबाइल और पर्स उठाया, पेमेंट टेबल पर रखी और भागती हुई उसके पीछे चली आई। अच्छा ना, सॉरी, वो कान पकड़ते हुए बोली थी। फैज़ी बिना देखे चलता रहा। खफा खफा चेहरा लिए वो बहुत खूबरू लग रहा था। वैसे खफा होकर बहुत क्यूट लग रहे हैं। वो फैज़ी की तरफ देखते हुए बोली। केले के छिलके पर पैर आया और मुंह के बल गिरती कि फैज़ी ने थाम लिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फैज़ी झिड़क कर बोला। आप पर। वो गहरी सांस खारिज करती हुई मासूमियत से बोली थी। फैज़ी का गुस्सा हवा हो गया था। सामने रखो ध्यान, वरना फीनी सी नाक और फीनी हो जाएगी। वो हंसते हुए बोला। आपकी ले लूँगी। वो भी शरीर हुई। चौधरी सिकंदर आज फिर उनकी तरफ आए हुए थे। हॉल में सभी अफराद जमा थे। मैं शादी की डेट फाइनल करने आया हूँ। वो फरीद की तरफ देखते हुए बोले। पर इतनी जल्दी? फरीद हैरत ज़दा से बोले थे। मैं अब देर नहीं करना चाहता, कोई होड़ नवा कट्टा ना खुल जाए। चौधरी सिकंदर संजीदगी से बोले थे। वो तो ठीक है, पर इतनी जल्दी तैयारी कैसे मुमकिन है? वो हरासा हो गए। किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं। चौधरी सिकंदर मुस्कुराए। बस आप लोग फंक्शन में रेडी होकर आ जाए, बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। चौधरी सिकंदर फराख दिली से बोले थे। ऐसे अच्छा नहीं लगता। फरीद संजीदगी से बोला। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, कमी है तो नयनतारा की। हमारे लिए वही काफ़ी है जो आपने भरोसा किया है और हमें अपनी बेटी सौंप दी। चौधरी सिकंदर सर झुका गए। जैसे आपकी मर्जी चौधरी साहब, फरीद आहिस्तगी से बोले थे। तैयारी कर लेना, हर चीज़ की ज़रूरत हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक बोलना। शायद मेरे दिल पे बड़ा बोझ कुछ कम हो जाए। वो आहिस्तगी से बोले थे। 1 हफ्ते के बाद हम बारात लेकर आएंगे। सारे फंक्शंस मैरिजेस हॉल में ही होंगे। वो बता रहे थे। फरीद ने उनके साथ मिलकर बाकी इंतजामात पर बात की और शादी 1 हफ्ते के बाद फाइनल हो गई। फैज़ी, अली ने आवाज़ दी तो दोनों सरहद से पलटे थे। वो भागते हुए उन तक पहुंचा था। कैसे हो? अली झिझकते हुए बगल गिर हुआ, जबकि फैज़ी पुरतपाक अंदाज में मिला था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फैज़ी खुशदिली से मुखातिब हुआ। जिगरी यार को देखकर दिल खुश हो गया था। कहीं बैठते हैं, अली ने कहा और वो मॉल से निकलकर एक कैफ़े में आ गए थे। आई एम सॉरी फैज़ी, अली उसका हाथ थामे नदामत से बोला। नयनतारा ने पलके सुकेड़कर पहले फैज़ी और फिर अली को देखा था। अली, फैज़ी ने उसे दोनों कंधों से थामा था। दोस्तों को माफ़ियों की ज़रूरत नहीं होती, फैज़ी मान से बोला था। पर फिर भी मैंने बहुत गलत किया। वो नदामत भरे लहजे में बोल रहा था। तुम्हारा ज़र्फ कितना बड़ा है। वो फैज़ी के गले जा लगा था। इट्स ओके यार, डोंट बी इमोशनल। फैज़ी शरारत से मुंह बनाकर बोला था। आई एम सॉरी टू नयनतारा। अली ने रुख नयनतारा की तरफ किया था। आज सॉरी डे है क्या? फैज़ी कॉफ़ी का सिप लेते हुए सवालिया अंदाज में बोला था। दिल के बोझ से पीछा छुड़ाने को माफ़ी का सहारा लिया है, शायद कुछ अफाका हो। अली संजीदगी से कप के ऊपर उड़ती भाप को देख रहा था। इतनी संजीदगी अच्छी नहीं होती फराज, फैज़ी से शायराना अंदाज में बोला था। अली और नयनतारा हंस दिए थे। तुम कभी नहीं बदलोगे, फैज़ी ने हंसते हुए कहा था। आई होप सो, फैज़ी ने खुशगवारियत से शाने उचकाए थे। Congrats both of you, अली ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ चेहरों पर नज़र दौड़ाई, जहाँ प्यार, सुकून, तमानत और मोहब्बत के रंग थे। थैंक्स, फैज़ी दिल से मुस्कुराया था। सूखी मुबारकबाद पर मत टाल देना, शादी के इंतजामात में हेल्प कराओ। फैज़ी खाइफ सा बोला था। तुम्हें नौकरों की कमी है? चौधरी फैजान सिकंदर, अली ने शरारत से जताया था। तुम्हारे जैसे अक्लमंदों की बहुत कमी है, फैज़ी बिना असर लिए हुए बोला था। ठीक है, अली मुस्कुराया। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो कैफ़े से निकले थे। कमरे में अमन के गला फाड़ फाड़ के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। अदा ने एक झुमका पहना और भागती हुई उसके पास चली आई थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो सीने से लगाए चक्कर काट रही थी। अमन ने रोना बंद कर दिया और चुप हो गया। मीला बेबी, यहाँ बैठे, मम्मा थोड़ी देर रेडी हो जाए। वो अमन को लिटावते हुए बोली और वापस ड्रेसिंग टेबल के पास आई थी। वो बिल्कुल भूल चुकी थी दूसरा कान बूंदे से खाली है। उजरत में लिपस्टिक उठाकर एक होंठ पर लगाई कि अमन का स्पीकर फिर से बजने लगा। वो दोबारा लिपस्टिक छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी थी। उसे उठाए गले से लगाई टहलने लगी थी। अमन ने हाथ हिलाया और उसके खुले बालों में हाथ फंसा लिया। आह अमन, वो चिल्लाई थी। अमन हाथ निकालने के लिए हिला रहा था और बाल मजीद उलझ गए थे। पिनें ढीली हो गई थी, सिल्की बालों से फ्रंट रोल फिसल कर नीचे आ गया था। अमन ने मुट्ठी बंद कर ली थी। अदा झंझला कर रह गई थी। बिंदिया, ये
ایک طرف کو پھسل کر بالوں میں الجھ گئی تھی۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں آ ٹھہرے تھے۔ امن کا ہاتھ بالوں سے نکالنے کی صحیح میں تھک گئی تھی۔ امن بند مٹھی میں جگڑے بالوں سے کھیلتا رہا اور ہاتھ ہلاتا تو وہ کرا کر رہ جاتی تھی۔ احسن، ادا غصے سے چلائی تھی۔ احسن گھر پر نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ احسن گھر آیا تو سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ ادا کو روتے اور امن کو کھیلتے پا کر حیرت سے ہنس دیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ میرے بال نکالے، ادا تقریباً چلائی تھی۔ احسن نے ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے مٹھی کھولی اور ادا کے بال آہستگی سے اس کی انگلیوں سے آزاد کیے۔ ادا نے چہرہ اوپر کیا تو کاجل بہہ کر رخسار پر آ گیا تھا۔ ایک کان میں جھمکا لہرا رہا تھا اور ایک ہونٹ پر لگی لپسٹک۔ احسن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ایک تو یہ بیبی ہے، ابھی تو یہ ایک بیبی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ منہ بلا کر جھمکا اور نیکلس اتارنے لگی۔ اچھا بابا سوری۔ احسن سرعت سے اس کے پاس آیا اور اس کے نیکلس اتارتے ہاتھ پکڑے۔ میں امن کو سنبھالتا ہوں، جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹا اور امن کو باہوں میں بھرتا باتیں کرتا بالکنی میں لے گیا تھا۔ ادا نے منہ دھو کر خشک کیا اور دوبارہ ریڈی ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے میں وہ ریڈی تھی۔ فراک سنبھالے وہ بالکنی میں آ گئی۔ احسن بھائی، بابا کہہ رہے ہیں اب جلدی کریں۔ نقوشہ آواز دیتی ان کے پاس چلی آئی تھی۔ آپ لوگ جائیں، ہم بس نکل رہے ہیں۔ احسن نے مسکرا کر بہن کو دیکھا اور بیڈ پر سے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں گھس آیا۔ مختصر وقت میں تیار ہوتے وہ لوگ کمرے سے نکلے تھے۔ چودھری فیضان اور نین تارا کی مہندی کا فنکشن اکٹھا میرج ہال میں ہی تھا۔ ہٹو، مجھے نین تارا سے بات کرنی ہے۔ فضیلہ کمرے میں آتی بیوٹیشن پر برسی تھی۔ نین تارا نے بیوٹیشن کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ نین تارا اپنی فراک سنبھالتے ہوئے اٹھی۔ یہ کیا بات کرنے کا طریقہ ہے؟ نین تارا سنجیدگی سے ان کے پاس آئی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرش کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے؟ نین تارا نے خفکی سے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اب تم سے بھی گڑگڑا کر معافی مانگوں یار؟ وہ برہمی سے بولی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ نین تارا مڑتی ہوئی بولی تھی اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ نین تارا، علی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فضیلہ کی پلکیں لرز گئی تھیں۔ علی نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور نین تارا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ فضیلہ کمرے سے نکل گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ نین تارا فضیلہ کو دیکھ کے بڑبڑائی تھی۔ جلدی کریں، چودھری صاحب ہال میں پہنچنے والے ہیں۔ علی شریر ہوا تھا۔ نین تارا بلش کر گئی تھی۔ ویسے ایک بات کہنی تھی۔ علی سنجیدہ ہوا تھا۔ کیوں نہ فیضی کی سالی کو آپ کی بھابھی بنا دوں؟ علی مانی خیزی سے کہتا اٹھا تھا۔ بنا دو، نین تارا بنا غور کیے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ہنستے ہوئے نکل گیا۔ فیضی کی سالی کو؟ وہ ایک دم چونکی تھی۔ علی! وہ چلائی تھی۔ خوشی روم روم میں بھر گئی تھی۔ فضیلہ کا کمرے سے نکل جانا اور علی کی باتیں، وہ بے اختیار اٹھی۔ میم ٹائم بہت کم ہے۔ بیوٹیشن کے اسٹارٹ پر وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی تھی۔ کچے پیلے رنگ کے پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، جس کے دوپٹے پر گلابی اور گولڈن کرن پٹی لگی ہوئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں وہ مایوں کی دلہن، جس کی گہری سبز آنکھوں کی چمک کچھ خوابوں کی تعمیر پا لینے کی وجہ سے جشن منا رہی تھی۔ دل خوشی سے سرشار تھا۔ خوابوں کو تعبیر مل جائے تو روح بھی خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے سوچ سکی تھی۔ مہندی لگے سفید ہاتھ پھیلائے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ مہندی لے لو میرے نام کی، مہندی جو لگنی ہے تمہیں۔ شاپنگ کرتے فیضی کا شوق جملہ اسے خوشی سے سرشار کر گیا تھا۔ مسکراہٹ خوبصورت لبوں کے کٹاؤ پر آ کر یوں ٹھہری تھی کہ بات بات پر چہرہ کھلنے لگا تھا۔ من کا سکون چہرے پر مسکراہٹ کے روپ میں آتا ہے۔ علی واپس آیا تھا۔ نین تارا سر جھکا گئی تھی۔ چلے تو چودھری صاحب کا پارا چڑھ رہا ہے، علی اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس بلو شرٹ پر ریڈ ٹائی پہنے وہ نکسک سا تیار بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلے، میں باقی سب کو لے کے آتا ہوں، اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ دھیان سے ذرا، نین تارا شریر ہوئی تھی۔ علی کھلکھلا کے ہنس دیا۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ بیوٹیشن اور فضیلہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیوٹیشن کو ڈراپ کی اس کی نظر فضیلہ پر تھی۔ فضیلہ موڑے بیٹھی تھی۔ آپ ایسے ہی رہتی ہیں، مسکرا بھی لیتی ہیں۔ علی نے گاڑی کی سپیڈ ڈھلکی کی تھی۔ فضیلہ نے گردن موڑ کر سرد نگاہوں اس پر ڈالی تھی۔ ایسے ہی پوچھا؟ علی نے شیشے میں اسے دیکھا تھا۔ فضیلہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تھینک گاڈ، علی بے اختیار بولا تھا۔ اچھی لگتی ہیں، علی شوخی سے بولا۔ فضیلہ نے گھور کے دیکھا تھا۔ علی ہنس دیا۔
ہال پہنچ کر وہ نکلے اور شانہ بشانہ چلتے اندر آئے تھے۔ المیرا نے اس کے ساتھ فضیلہ کو دیکھتے ہی مسکراہٹ سے علی کو پرفیکٹ کا اشارہ کیا تھا۔ میری ماما پاپا سے ملو، علی نے پوچھا۔ جی؟ فضیلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں ہال میں مہمان دیکھ کے وہ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ ماما میٹ ہر، شی از فضیلہ۔ علی مسکرایا۔ کیسی ہو بیٹا؟ المیرا نے مسکرا کر اس کے گال سے گال مس کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ کنفیوز سی بولی تھی۔ علی اسے وہیں چھوڑے چلا گیا تھا۔ خوبصورت گلابوں، ٹیولپس اور رنگ برنگے گلابوں سے اسٹیج کے گرد بنی بار ٹائپ سجاوٹ بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ اس کے بیچ سوٹ نیٹ سے بنے ڈیزائن کے آگے خوبصورت جھولے پر وہ دونوں براجمان تھے۔ محبت جیت ہوتی ہے، فیضی ٹیک لگائے بولا تھا، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ نین تارا نے فکرہ مکمل کیا تھا۔ مگر ہماری محبت جیت گئی ہے، وہ شوخی سے بولا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ اپنے حنائی ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ ٹیک لگائے سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی بھری محبت سے بولا تھا۔ نہیں، نین تارا شرارت سے بولی تھی۔ پھر کیا پتا ہے؟ فیضی اسے دیکھتے ابرو اچکائے۔ یہی کہ میرے سامنے بیٹھا شخص بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، وہ محبت سے لبریز لہجے میں چہرے پر شرارتی تبسم لیے بولی تھی۔ فیضی نے مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا، شاید تم سے کم، وہ سامنے دیکھتا ہنستا تھا۔ اوہ، نین تارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہاری جیسی سبز آنکھیں میرے پاس نہیں، فیضی نے جواز پیش کیا۔ اور آپ کی جیسی سیاہ آنکھیں میرے پاس نہیں، وہ دو بدو بولی تھی۔ تمہارے جیسے دل سے محروم ہوں، فیضی نے نیا بہانہ رکھا تھا۔ نین تارا نے مڑ کے اسے دیکھا تھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں محبت کا ٹاٹھے مارتا سمندر تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، فیضی شرارت سے گنگنایا تھا۔ نین تارا نے ہنستے ہوئے رخ موڑ لیا تھا۔ ماحول کے ہر آواز مانو مدھم پڑ گئی۔ اس کے حلق سے کہکے کی نکرئی گونج انجمن دل پر پھوار کی مانند پڑی تھی۔ فیضی سرشار سا ہو گیا تھا۔ کسی سے کے صبر کی آزمائش اور کیا ہوگی، اس کا محبوب اس کے سامنے مسکرا رہا ہو اور اسے جی بھر کے بھی نہ دیکھ سکے۔ فیضی منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا اس کی بے قراری پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ محبت کو فتح کر لینے سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے کاشش کے صبر کا؟ نین تارا سمجھداری سے بولی تھی۔ فیضی زیر لب مسکرا دیا۔ کیا کچھ سوچتے ہوئے وہ اسٹیج سے اترا، سامنے میوزیشین سے گٹار پکڑا اور مائک اسٹیج پر سیٹ کیا اور دوبارہ اسٹیج پر آ گیا۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، اس کی گھمپیر آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ ہر نظر میں اشتیاق بھری مسکراہٹ تھی۔ اس کی محبت سے لبریز نگاہیں نین تارا کی سبز آنکھوں پر ٹکی تھی۔ کچھ نظر اتار رہی تھی، کچھ حسد سے گھور رہی تھی۔ گانا ختم کیے وہ اس کی ہمراہی میں اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ نین تارا کی نظریں حیا سے جھک گئی تھیں۔ فیضی نے نظر بھر کے اس کے گلنار ہوتے چہرے پر حیا کے رنگ بکھیرتے دیکھا۔ واللہ محبوب اتنے حسین ہوتے ہیں یا صرف لگتے ہیں، وہ بے اختیاری میں بول گیا تھا۔ رسم ہینا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد کزنز کا شغل مہندی رات کی انتہائی خوبصورت گزری تھی۔ 3 بجے وہ لوگ ہال سے نکلے تھے۔ چودھری سکندر کہاں ہیں؟ علی نین تارا اور فیضی کے بیچ آ گیا۔ آپ کی گاڑی ادھر ہے۔ علی شریر ہوا تھا۔ فیضی نے مسکراتے ہوئے اس کے پیٹ میں دھموکا جڑا اور منہ بناتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نین تارا ہنستے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اب آپ کو بھابھی کہوں کہ بہن؟ علی شرارتی لہجے میں پوچھنے لگا۔ فیضی کی سائیڈ ہو تو بھابھی بولو، بھائی بننا چاہتے ہو تو بہن بول لو، نین تارا نے رسانت سے کہا تھا۔ بھائی بن جاتا ہوں، شاید پھر میرا گھر بسانے کا خیال آ جائے۔ علی مانی خیزی سے ہنسا تھا۔ سدھر جاؤ، نین تارا نے ہنستے ہوئے ڈپٹا تھا۔ فضیلہ سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اور کتنا سدھروں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے بولا تھا۔ تھوڑا سا اور، نین تارا نے چڑھایا تھا۔ علی ہنس کر رہ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ چینج کی اور بیڈ پہ آ لیٹی تھی۔ نیند اور سکون کے طائر اڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ فیضی نے بار بار اس کا نمبر ڈائل کیا۔ تکیے کے قریب پڑا موبائل تھر تھرا کے بند ہو جاتا تھا۔ فیضی نے خوف سے موبائل کو دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے گھر کی پچھلی طرف آیا اور بیلکنی میں کود کر کھڑکی تک آ گیا۔ کھڑکی پر ہاتھ رکھا تو کھلتی چلی گئی۔ پاگل لڑکی، کھڑکی بھی نہیں بند کی۔ وہ بڑبڑاتا اندر داخل ہوا۔ نین، فیضی اس کے قریب جا بیٹھا تھا۔ سوتے ہوئے اس کا حسن معصومیت کی حدیں پار کر رہا تھا۔ گہری سبز آنکھوں پر پردہ گرا ہوا تھا۔ گھنی فگن پلکوں کی جھالر بند تھی۔
خوبصورتی سے تراشیدہ بھویں اس کے حسن کا میچورٹی کا ٹچ دے رہی تھی۔ ناک میں چھوٹی سی نوز پن کا موتی جگمگ کر رہا تھا۔ لپسٹک سے پاک ہونٹ کا خوبصورت کٹاؤ ساکت سا بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ فیضی مبہوت رہ گیا تھا۔ بے اختیاری میں اس پر جھک گیا اور اس کے لب اس کی پیشانی پر سبت کر دیے۔ نین تارا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ فیضی آپ؟ وہ وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ کچھ کام تھا، تم نے فون ریسیو نہیں کیا تو میں اندر آ گیا۔ فیضی خجالت سے بولتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نین تارا نے گہری سانس خارج کی تھی۔ کون سا کام؟ نین تارا نے بات پلٹی۔ ان پیپر پر سائن کر دو۔ فیضی نے آہستگی سے سر جھکائے پیپر اس کے آگے بڑھائے تھے۔ فیضی؟ نین تارا نے اس کی سمت دیکھا تھا۔ فیضی نے نظریں اٹھائی تھی۔ اٹس اوکے۔ نین تارا پیپرز آگے کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ بس مجھے پتہ نہیں چلا۔ فیضی شرمندہ سا ہوا تھا۔ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ نین تارا نے اس کے ہاتھ سے پینسل لی تھی۔ تم بس سائن کر دو۔ فیضی نے سائن کروایا اور اٹھ گیا۔ میں چلتا ہوں اب، فیضی اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا نے سر ہلا دیا تھا۔ نین، تم بہت خوبصورت ہو۔ فیضی گمبھیر لہجے میں بولتا پلٹا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم ڈالی۔ پہلے مجھے شرمندگی ہوئی تھی کہ میں بے خبری میں حق جتا ڈالا، لیکن اب ہوش و حواس میں ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا اور نین تارا کا رخسار تھپا کر پلٹ گیا تھا۔ کھڑکی بند کر لو، وہ پھلانگتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ بھاگ کے کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ فیضی نے ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا۔ نین تارا کا ہاتھ بے خودی میں پیشانی پر چلا گیا۔ فیضی، آپ اور آپ کے انداز نرالے ہیں۔ وہ محبت میں بے خودی اور دیوانگی سے ہنسی تھی۔ کھڑکی بند کی اور دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ نیند کے طائر پرواز کر گئے تھے۔ وہ کروٹیں بدلنے لگی تھی۔ دل خوشی سے سرشار تھا۔ آنکھوں میں خوابوں کے ننھے جگنو چمکنے لگے تھے۔ وہ منہ آنچل میں چھپائے کھلکھلاتی تھی۔ محبت کی فتح اور محبوب کی قربت نے حیا کے رنگوں سے لبریز کر دیا تھا۔ فیضان سکندر، وہ خمار آلود لہجے میں بولتے تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ محبت نے ایک پاگل باسی کو ہنستے دیکھا اور جدائی کے سہتی پتے اٹھا کر نظر آتش کر ڈالے تھے۔ وہ پارلر میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ بیوٹیشن نے اسے دوپٹہ اڑایا اور پن اپ کر دیا۔ گہری سبز آنکھوں پر میک اپ بہت اٹھ رہا تھا۔ بلڈ ریڈ اور گولڈن کمبینیشن کے خوبصورت ڈیزائنر لہنگے میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ خود کو آئینہ میں دیکھ کر ٹھٹک سی رہی تھی۔ نین تارا؟ فضیلہ اسے دیکھ کر محبوط رہ گئی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ معصومیت سے بھر اور نوخیز حسن پر میک اپ کی کاریگری نے اسے حسن کی دیوی بنا ڈالا تھا۔ نفاست سے لگی سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تو سبز آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ماشاءاللہ نین تارا بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ فیضی تو گیا کام سے، فضیلہ گنگ سی شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ نین تارا کے چہرے پر کوسے قزح کے بگڑتے رنگوں نے حسن کو دوچا کر دیا تھا۔ فیضی، تم پر بے مطلب نہیں مرتا، فضیلہ چادر اڑاتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ نین تارا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ہال کے دروازے پر رکے تو میرون شیروانی میں ملبوس، سر پر کلا پہنے، پیروں میں خوبصورت سے سجا، نگوں سے مزین کھوسا پہنے، چہرے پر انتظار کی کیفیت سے خوفزدہ سا لگ رہا، بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ صبح چہرے کو دھیرے سے مسکراہٹوں نے آن گھیرا جب نین تارا چادر سے گھونگھٹ اوڑھے فضیلہ کے ہمراہ گاڑی سے نکلی تھی۔ فیضی کی نظر بے اختیار اس کے حنائی ہاتھوں پر گئی تھی۔ ناخنوں پر لگا نیل پینٹ اور انگوٹھیوں سے مزین مخروطی انگلیاں نفیس سا کلش تھامے ہوئی تھی۔ اب دیکھو بتیسی نکل رہی ہے۔ آریان نے اسے چھیڑا تو وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ ہال کے داخلے دروازے پر آتے فضیلہ نے اس کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ ہر نظر کو گویا ٹھٹک سی گئی تھی۔ فیضی اس کے دعاچا حسن کو دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں تھی ہٹنے سے انکاری تھی، دل تھا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہاں، علی نے مسکرا کر شرارت سے گلا کھنگارا تھا۔ فیضی کی محویت ٹوٹی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے اسٹیج تک بچھے سرخ قالین پر چلنے لگا۔ ان سے آگے چلتے کیمرہ مینز کے کیمروں کے فلیشز اور پھولوں کی برسات نے ماحول کو خوبصورتی سے معطر کر دیا تھا۔ نین تارا نظر جھکائے ہوئے تھی۔ ماشاءاللہ ہر زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ قسمت پائی ہے فیضی نے۔ کئی جملے اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اسٹیج پر رکھے چاند بنے صوفہ پر وہ شان سے براجمان ہو گئے تھے۔ واللہ کتنے پیارے لگ رہے ہو دونوں، ادا اسٹیج پر چڑھتی ہوئی بولی تھی۔ نین تارا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ میں بھی کہوں یہ کیوں اٹک گیا ہے نین تارا پر، ادا اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی شوخی سے ہنس دیا تھا۔ ہر طرف سے پڑتے فلیشز اور کلکس کی آوازیں تھیں۔ کچھ دیر میں نکاح خواں آیا اور نکاح ہو گیا۔ اب
خوش محترمہ، فیضی نے سرگوشی کی تھی۔ نینتارا نے نظر جھکا لی۔ مسز فیضان سکندر، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ بڑی مسکراہٹیں نکل رہی ہیں۔ علی اسٹیج پر چڑھتے ہوئے شوخی سے بولا تھا، تم جلو جل ککڑے۔ فیضی نے اسے چڑھایا تھا، جل تو رہا ہوں آپ کے سالی کے عشق میں، وہ سرگوشانہ انداز میں بولا۔ فیضی نے منہ کھولے حیرت سے دیکھا تھا۔ علی نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ فیضی نے دھپ رسید کی۔ کمینے ہو پورے، فیضی نے جل کر کہا تھا۔ ہمارا بھی کچھ سوچو اب۔ علی نے ادھر ادھر دیکھ کر فضیلہ کو ڈھونڈا تھا، وہ رہی سامنے۔ فیضی نے اس کی گردن موڑی تو علی ہنس دیا۔ ظالم دوست ہو، خود شادی کروا لی، میرا سوچا ہی نہیں۔ علی نے دہائی دی، منہ بند کرو، ہماری تو پوری ہو لینے دو، پھر تمہارا بھی کام کریں گے۔ فیضی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ارم کو اسٹیج کی طرف آتا دیکھ کر علی چپکے سے اسٹیج سے اتر گیا۔ ارم نے بے اختیار دونوں کی نظر اتاری اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی لگی بھابھی؟ فیضی نے شرارت سے ارم کو دیکھا تھا۔ ارم نے چپت اس کے سر پر رسید کی تھی۔ تم سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، ارم نے چڑھایا تھا۔ مجھے پتا ہے، فیضی منہ بنا کے بولا تھا۔ سکندر صاحب ویل چیئر پر گھسیٹتے آئے تو فیضی کھڑا ہو گیا۔ آؤ نین۔ فیضی نے ہاتھ بڑھایا تو نین تارا ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹیج سے اتر کر دونوں سکندر صاحب کے پاس آئے اور جھک کر دست شفقت سے بھرپور دعائیں لیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، وہ بے اختیار بولے تھے۔ فیضی کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ کر انہیں پورے خاندان والوں کی ناراضگی کی فکر بھول گئی تھی۔ شکر ہے میں نے ٹھیک فیصلہ لیا، وہ فیضی کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کے سوچ سکے تھے۔ کاش جہاں رات تم فیضی کی خوشیاں دیکھنے کے لیے میرے ساتھ ہوتی۔ وہ افسردہ سے ہو گئے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھی چندے آفتاب اور چندے مہتاب کی جوڑی کے چہرے پر سکون دیکھ کر انہیں اپنا وقت یاد آ رہا تھا۔ اتنی جلدی تنہا کر گئی، جب بوڑھا ہو گیا ہوں تمہارے بنا۔ آنکھوں میں نمی سی بڑھنے لگی تھی۔ محبت میں جدائی کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تب بھی اپنے لختے جگر کو اس آگ سے بچا لیا ہے، وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے بولے تھے۔ ہر طرف خوشیوں کی بہار تھی۔ چودھری سکندر اپنے فیصلے سے مطمئن تھی۔ رخصتی کا شور بلند ہوا، اس کے ساتھ چند سہیلیاں اور کزن اسے ملی۔ فضیلہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مس یو نینتارا، وہ اس کے گلے لگتی گلوگیر لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی، نینتارا نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ ضبط کے بند باندھتی وہ فیضی کے ہمراہ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ سیاہ ایکسل میں انتہائی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ گاڑی کے بے داغ بونٹ پر پھولوں کے بار سے خوبصورت دل بنایا گیا تھا۔ دل کے وسط کو سرخ گلابوں سے بھر دیا گیا تھا، پھر وہی بار دائیں جانب سے ہوتی چھت سے پچھلے حصے پر رک گئی تھی۔ گاڑی کے اطراف میں ٹیولپس ملے گلابوں کی لڑیاں تھیں۔ گاڑی بہت عمدگی سے سجائی گئی تھی۔ میں تمہیں رونے کی اجازت نہیں دوں گا نین، فیضی سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نینتارا نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتا زندگی کی شروعات آنسوؤں سے ہو، تمہیں مسکرانا چاہیے، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا۔ امی ابو سے دور ہونے کے لیے مسکراؤں، وہ جل کے بولی۔ فیضی مسکرا دیا۔ رونے کی وجہ صرف ایک وجہ ہے، جبکہ مسکرانے کی وجہ زیادہ ہیں۔ فیضی نے اس کے کاجل سے لبریز سجی گہری سبز آنکھوں کو محویت سے دیکھا تھا۔ نینتارا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ ہماری محبت کی فتح کی خوشی، ہم سفر بن جانے کی خوشی، تمہارے بابا کے فرض سے بخیریت سبق دوش ہونے کی خوشی۔ فیضی رسانیت سے استفسار کر رہا تھا۔ نینتارا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سر جھکا گئی۔ فیضی نے ایک ٹیشو لیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ نینتارا نے دھیرے سے آنسو صاف کیے۔ ہم حویلی رہیں گے اب، فیضی نے سرگوشی کی تھی۔ نینتارا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ گاڑی سڑکیں ناپتی حویلی کے مین ڈور کو کراس کرتی ہوئی دروازے کے سامنے جا رکی تھی۔ پوری حویلی سفید اور میرون کے کمبینیشن سے پینٹ کی گئی تھی۔ حویلی کے اطراف میں لائٹنگ کی خوبصورت لڑیاں اوپر سے گر رہی تھیں۔ نہایت خوبصورتی سے سجی سجائی حویلی میں گاڑیاں ترتیب سے رکیں۔ وہ گاڑی سے نکلے ہی تھے جب کیمرے کے فلیشز اور سرخ گلابوں کی بوچھار کا ان کا استقبال کیا۔ حویلی میں ایک شور بلند ہو گیا تھا۔ نینتارا فیضی کے ہم قدم دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ہال میں رکھے گئے انتہائی خوبصورت صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جو خاص کر اس کے لیے سجائے گئے تھے۔ پورا گاؤں دلہن دیکھنے جمع تھا۔ گاؤں والوں کی محبت دیدنی تھی۔ حویلی کے ملازمین نظریں اتار رہے تھے، ہر نظر ملال لے رہی تھی۔ حویلی کا اندرون حصہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حویلی کی سجاوٹ میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ چھت سے لٹکتے سبز اور سفید پھول، دیواروں سے لگے بڑے بڑے گلدستے
सीढ़ियों से लेकर हर दीवार के साथ लगे फूलों की बाड़ इंतहाई दिल फरेब लग रहे थे। इरम और अदा ने नयनतारा को लिए और सीढ़ियों पर चढ़ती कमरों में ले आई थी। कमरे की खूबसूरती देख के आंखें खेरा हो गई थी। जहाजी बेड के ऊपर नेट में लगे गुलदस्ते बेड के और हर बने दिल से लेकर दीवारों की आराइश तक सुर्ख गुलाबों से की गई थी। इरम ने उसे बेड पे बिठाया और लहंगा फैलाए बाहर निकल आई। नयनतारा ने सब्ज आंखों से साया फगन पलकें उठाई और नज़र चारों तरफ घुमाई। फैज़ी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। वो खुले दिल से मुस्कुरा दी थी। हमारे नेक दोगे तो कमरे में जाने देंगे। इरम और अदा कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी। फैज़ी ने एटीएम कार्ड उनकी तरफ उनकी हथेली पर रखा और कमरे में आ गया। अब ये तब ही मिलेगा जब खाली हो जाएगा, इरम ने हंसते हुए कहा था। खाली का और क्या खाली होगा आपी? फैज़ी शरारत से हंसा था। फैज़ी तुमने चीटिंग की है, कमरे से निकलो बाहर। इरम खफकी से उसकी तरफ बढ़ी जो पूरे सुकून से सोफे पर विराजमान था। आपकी किस्मत है अब अकाउंट खाली हो गया है, वरना पहले तो नहीं था, वो मासूमियत से बोला। इरम ने घूरी से नवाजा और एटीएम कार्ड उसके ऊपर फेंका था। शुक्रिया, 2-3 लाख तो बच गए, वो हंसते हुए बोला और कार्ड जेब में डाल दिया। बड़े भूखे इंसान हो, इरम ने खुफकी से कहा और कमरे से निकल आई थी। फैज़ी खिलखिला के हंस दिया था। ये ले आपका नेक। वो अलमारी से डब्बा उठाए इरम की तरफ हाथ पे रखता हुआ बोला था। बहुत बदतमीज हो, इरम फरते जज्बात से बोली थी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वो दुआएं देती बाहर निकलने लगी थी। फकीर भी चीज़ लेकर ऐसे ही दुआएं देते हैं, फैज़ी ने शरारत से छेड़ा था। फैज़ी तुम। इरम उसकी तरफ मुड़ी। फैज़ी खिलखिला के हंस दिया था। नयनतारा उसे खुश देख के मुस्कुरा रही थी। इरम कमरे से निकल गई। फैज़ी ने दरवाज़ा बंद किया और कुल्ला उतार कर टेबल पर रखा था। बेड पर नयनतारा के कदम की जानिब लेट गया था। नयनतारा ने पैर समेट लिए थे। फाइनली यू विल हियर। फैज़ी खुले दिल से मुस्कुराकर करवट बदल के उसे देखने लगा था। मेरी सब्ज आंखों वाली खूबसूरत बिल्ली। फैज़ी ने उसकी लरसती पलकों को महयत से देखा था। मुझे तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत हो गई थी नैन। फैज़ी उसके खूबसूरत हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। वो उसके हाथ पर लब रखते हुए बोला था। डर लगता था कि कहीं तुम खफा ना हो जाओ। वो उठ के बैठ गया। जब इजहार किया तो तुमने बहुत हर्ट किया। फैज़ी तासुफ से कहता बेड से उतरकर सेफ की तरफ बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद तुम्हारी मोहब्बत ने हर जख्म का अजाला कर दिया। फैज़ी मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठा था। हाथ में कवर की हुई छोटी सी डबिया थी। ये तुम्हारा गिफ्ट है, वो आगे हाथ पे रखता हुआ बोला था। क्या है इसमें? नयनतारा उसके सभी चेहरे पर नजर टिकाए बोली थी। देख लो जाने मन, फैज़ी लो देते लहजे में बोला था। नयनतारा ने डिबिया की पैकिंग बड़े एहतियात से खोली। कवर उतारा तो उसमें 2 चाबियां रखी हुई थी। फिर चाबियां? नयनतारा हंसती थी। फैज़ी उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया था। ये कीस तुम्हारे सेफ की है, ये सेफ खोलोगी तो पता चल जाएगा। फैज़ी तकिया सर के नीचे रखते हुए लेट गया था। अभी देखूं? नयनतारा ने सवालिया अंदाज में कहा। देख लो, फैज़ी ने कहा तो वो लहंगा संभालती हुई सेफ की तरफ बढ़ी। अलमारी खोली और सेफ लॉक में चाबी घुमाई तो वो खुल गया। अंदर एक फाइल पड़ी थी। नयनतारा ने फाइल निकाली और बेड पे आ बैठी थी। ये तो वही पेपर्स है ना जो आपने कल रात साइन करवाए थे? नयनतारा पेपर्स देखते हुए बोली थी। हाँ। वो मोहियत से उसे देख रहा था। नयनतारा हमेशा की तरह बेनियाजी से पेपर पढ़ रही थी। ये किस जगह के हैं? वो फॉइल साइड पे रखते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। ये तो कल बताऊंगा। फैज़ी हंस दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो नैन, वो खुमार आलूज लहजे में बोला था। आप भी तो हैंडसम लग रहे हैं, वो उसकी आंखें बंद करते हुए बोली थी। ऐसे तो ना घूरे, नयनतारा खफीफ से बोली थी। सवाब कमा रहा हूँ, बेबी को खूब मोहब्बत से देखने में नेकियां मिलती हैं। वो शौकीन से बोला तो नयनतारा हंसते हुए सर झुका गई थी। लॉन्ग ड्राइव पे चले? फैज़ी उठते हुए बोला था। क्यों? नयनतारा ने अचंभे से पनखलियां सुकेड़ी। ये अम्मा जान के कंगन है, खानदानी कंगन। 4 थे, 2 फातिमा भाभी के हिस्से के, 2 तुम्हारे। वो तफसील से बोलता उसके हाथ में पहनाने लगा था। बहुत खूबसूरत है, नयनतारा ने मुस्कुराते हुए सताइश से बोली थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। फैज़ी ने उसकी नाक दबाई थी। चलो अब सब सो गए हैं। वो उठते हुए बोला था। मुझे तो चेंज करने दें। वो उठते हुए बोली। फिर फायदा? वो मुंह बना के बोला था। फैज़ी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। नयनतारा का हाथ थामे वो सीढ़ियाँ उतरने लगा था। दरवाज़ा खोला और पोर्च में आ गया। फैज़ी आप भी ना, वो बैठते हुए बोली थी।
آج کی رات بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، فیضی محبت سے بولا اور گاڑی گیٹ سے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی گاؤں سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی۔ فیضی نے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا، برگ سی گر گئی کام ہی کر گئی، آنکھ ایسی لگائی مزہ آ گیا۔ جام میں گھول کے حسن کی مستیاں، چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا، بے حجاب نو وہ سامنے آ گئی اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی۔ آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پہ، سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پہ۔ گاڑی کے مدھر سے سر گاڑی میں گونجنے لگے تھے۔ دونوں اپنی سوچ میں گم تھے، ایک دوسرے کو سوچ رہے تھے۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کے یہ لڑائی مزہ آ گیا۔ فیضی نے بے اختیار اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ اس نے شرما کر میرے سوالات پر ایسی گردن جھکائی مزہ آ گیا۔ نین تارا نے پرسکون ہو کر سر سیٹ سے لگایا اور رخ موڑے نظریں ڈرائیو کرتے فیضی کے فجی چہرے پر ٹکا دی۔ سڑک کنارے گاڑی روکی اور وہ باہر نکل آیا، نین تارا کو تھام کر باہر لے آیا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کتنا خوبصورت اور مکمل ہے نا سب کچھ، میں اور یہ مکمل چاند۔ فیضی اس کا ہاتھ تھامے پیشانی اس کی پیشانی سے مس کرتا گمبھیر لہجے میں محبت کے خمار سے بولا تھا۔ نین تارا نے سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا تھا۔ فیضی نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ ثبت کیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم کمرے کے بجائے مٹر گشتی کر رہے ہیں، فیضی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئی۔ دلہن بنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فیضی اس کے ہمراہی میں آ بیٹھا، چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے بہت سے عہد و پیما ایک دوسرے کے ہتھیلے پہ رکھے۔ وقت کے بیتنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، نین تارا تھکن سے بولی تھی۔ چلو پھر، فیضی نے اسے اتارا اور گاڑی میں بٹھائے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کمرے میں آ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی، چینج کیا اور بیڈ پہ آ گری تھی۔ فیضی چینج کر کے آیا تو وہ سو چکی تھی۔ فیضی نے اس کی پیشانی چومی اور اپنی سائیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ 3:30 بجا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے کب سویا اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ نین تارا اٹھ جاؤ، تمہیں پارلر جانا ہے۔ فیضی اس کے قریب آیا اور اس کے رخسار تھپتھپا رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ نیند کے خمار میں بولی تھی۔ پھر ولیمہ کینسل کر دوں میری دلہنیا؟ فیضی شرارت سے اس کے کان کے اوپر جھکا تھا۔ نین تارا نے ہاتھ سے پرے دھکیلا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ خفکی سے بولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ نین تارا کی سبز آنکھوں میں نیند کے خمار سے سرخ ڈورے واضح ہو رہے تھے۔ اچھا میری زندگی، فنکشن کے بعد سو جانا، فیضی نے پیار سے کہا تھا۔ اٹھ گئے تم لوگ؟ ارم کمرے میں کھانے کی ڈش لے آئی تھی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ نین تارا نے آگے بڑھ کر ڈش تھام لی تھی۔ تم دلہن ہو ابھی، ارم نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پارلر کے لیے نکل گئے تھے۔ اسکائی بلو گاؤن سے اس کے نازک فگر پر خوب جچ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی جیولری اور ولیمے کے میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سبز رنگ آنکھیں غضب ڈھا رہی تھی۔ کیمرہ مین اور شوبز کے پروٹوکول نے انہیں سیلیبریٹی بنا دیا تھا۔ فیضی خوبصورت اسکائی بلو پینٹ کوٹ میں ملوث تھا، چہرے پر وجاہت کے سبھی رنگ جھلک رہے تھے۔ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پورا ولیمہ لائیو ریکارڈ ہوا تھا۔ چلو تمہیں ایک سرپرائز دوں، فیضی نے گاڑی شہر کی طرف موڑ لی تھی۔ نین تارا نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ ایک اونچی عمارت کے سامنے گاڑی روکی جس کے اوپر بہت بڑا نین تارا اسکول سسٹم کندا تھا۔ فیضی یہ کب کیا آپ نے؟ نین تارا متحیر رہ گئی تھی۔ یوکے سے آنے کے بعد، اس دن اسی کے پیپر تھے تمہیں میری پاگل جانم۔ فیضی اس کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن اتنے کم عرصے میں یہ سب؟ وہ حیران رہ گئی۔ عمارت بنی بنائی تھی، بس تھوڑا سا کام کروایا، اسکول کو رجسٹر کروایا۔ وہ اسے حیران دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ فیضی آپ؟ فرتے جذبات سے نین تارا کی آواز بھرا گئی تھی۔ نین تارا یہ سب تو کچھ بھی نہیں، میں تمہارے لیے تاج محل بھی بنوا دوں، فیضی نے اس کے چہرے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے محبت سے کہا اور اس کے آنسو چن لیے۔ سوچتی ہوں تمہیں میں سوگات کیا؟
تم ہو سب سے الگ، تم ہو سب سے جدا، نینتارا نے محبت سے گنگنایا تھا۔ انتہائی خوبصورت پل بتائے وہ لیٹ نائٹ گھر پہنچے تھے۔ محبت کی فتح زندگی کو سکون کے سبھی رنگوں سے آشنائی دے کر گئی تھی۔ نینتارا نے پرسکون ہو کر فیضی کے بازو پہ سر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فیضی نے اس کی پیشانی چومی اور اسے باہوں کے گھیرے میں چھپا لیا۔ محبت محرم ہو گئی تھی، سکون ہی سکون ہر سو بکھر گیا تھا۔ اور یہاں پر اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔